अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक है कि क्या अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हुक्म देते थे कि लोगों का नाहक कत्ल करो, उनका माल लूट लो। सही मुस्लिम की एक रवायत को बुनियाद बनाकर कुछ लोग मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से इस तरह की बात करते हैं। इंशाअल्लाह आज हम इसी हवाले से आपके सामने बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि कुल 6 बातें इस हवाले से आपके सामने रखूं। सबसे पहली बात, सही मुस्लिम की उस रवायत को हम देखेंगे, और दूसरी बात, सही मुस्लिम की उस रवायत में जो एक शख्स है अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्ब काबा, उसकी हैसियत क्या है, उसका मकाम मर्तबा क्या है जिसने मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से कच कलामी की है। और तीसरे नंबर पर इंशाअल्लाह हम ये देखेंगे कि जिस तरह सही मुस्लिम की रवायत में एक शख्स ने मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से इस तरह की बातें कही हैं, ठीक इसी तरह से सही बुखारी की एक रवायत में किसी और ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से भी इस तरह की बात कर दी है। हमें दोनों के ताल्लुक़ से अच्छा गुमान रखना चाहिए और इन रवायात की अच्छी तौजी करनी चाहिए। चौथे नंबर पर हम देखेंगे कि इन रवायात का पस मंज़र क्या है, यानी चाहे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुतल्लिक़ बात हो या अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मुतल्लिक़ बात हो, तो जो बात ये कही गई है उसका असल बैकग्राउंड क्या है, किस तनाजुर में ये बात कही गई, इंशाअल्लाह हम वो देखेंगे। 5वें नंबर पर इंशाअल्लाह हम अहले इल्म के भी कुछ हवाले पेश करेंगे कि उन्होंने सही मुस्लिम की उस रवायत के हवाले से मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से क्या वजाहत पेश की है। और 6ठे नंबर पर हम इंशाअल्लाह आपको उस असल जमात के बारे में बताएंगे, उस असल गिरोह के बारे में बताएंगे जो हकीकत में वाकई खून खराबा करने का आदी था, लोगों का माल लुटता था। वो कौन लोग थे, हकीकत में ये किन का किरदार था, इंशाअल्लाह वो हम आपके सामने रखेंगे। आइए सबसे पहले सही मुस्लिम की रवायत देखते हैं। ये रवायत सही मुस्लिम में है, दारुस्सलाम की तरकीम के मुताबिक हदीस नंबर 4776 और फ़ुआद अब्दुल बाकी की तरकीम के मुताबिक हदीस नंबर 1844। रवायत क्या है, अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्ब काबा कहते हैं कि सहाबी अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ लोगों को हदीस सुना रहे हैं। ये भी सुनने के लिए पहुंच गए, वो हदीस सुनाते हैं और हदीस सुनाते सुनाते इस मकाम पर आते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वमन बाया इमामन फ़अअताहु सफ़क़त यदिही व समरत क़ल्बिही फ़लयुतिअहु इन इस्तता। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने किसी इमाम की यानी खलीफा की बैत कर ली हाथ से दिल से, तो अब हत्तल इम्कान उसकी इताअत करे। फ़इन जाअ आखर युनाज़िउहु फ़द्रिबू उनक़ल आखर। कहते हैं कि एक खलीफा की बैत हो जाए, और बाज़ रवायत में पूरी सराहत है कि उम्मत का उस पर इत्तेफाक हो जाए खलीफे पे, तो उसके बाद अगर कोई दूसरा शख्स खिलाफत का दावा लेके उठता है तो फ़द्रिबू उनक़ल आखर, उसकी गर्दन मार दो। अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्ब काबा ने जब ये बात सुनी तो रवायत के सियाक से ऐसा लगता है कि ये चीज़ उन पर गिरां गुजरी। उसकी वजह यह है कि ये कूफ़ी थे, जैसा कि इमाम इजली रहमतुल्लाह ने अपनी किताब अत्तिक़ात में लिखा है कि ये अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्ब काबा ये कूफ़ी शख्स था। और रवायत का सियाक क्या बताता है कि ये मुकालमा कब हो रहा है, अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्ब काबा और सहाबी का मुकालमा ये कब हो रहा है, ये बातचीत कब हो रही है, ये उस वक्त हो रही है जब मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बन चुके हैं। आगे आप देखेंगे कि पूरा सियाक यही बता रहा है। तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बन चुके हैं और अहले कूफा भी उनकी इताअत का अहद कर चुके हैं, बैत कर चुके हैं। हालांकि पहले अहले कूफा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत में थे, उसके बाद हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद जब सुलह हो गई तो सबके सब जो है मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत में आ गए। तो ये शख्स अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्ब काबा जाहिर है कि ये भी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह की इताअत में आ चुके हैं। अब इन्होंने जब ये हदीस सुनी तो अब ये बात इनको बहुत बड़ी लगी, ये आगे बढ़ के इसकी मजीद तस्दीक करना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि उनको झुठला रहे थे, लेकिन इनके अंदाज से ऐसा लग रहा है कि ये बात इनके ख्यालात से टकरा रही थी। तो जाके पूछते हैं कि क्या वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा आपने सुना है? उन्होंने कहा हाँ सुना है। तो उसके बाद ये शख्स यानी अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्ब काबा ये शख्स क्या कहता है, सुनो। कहता है हाज़ा इब्नु अम्मिका मुआविया यअमुरुना अन नअकुल अमवालना बैनना बिल बातिल, कि आपके चचाजाद मुआविया ये हुक्म देते हैं, हमको हुक्म देते हैं कि हम आपस में एक दूसरे का माल खाएं और एक दूसरे को कत्ल करें। वल्लाहु यक़ूल, जबकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू
अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। मतलब यही है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ और एक दूसरे का खून ना बहाओ। तो इस शख्स ने क्या कहा कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसा हुक्म देते हैं, यानी ये हुक्म देने के बावजूद भी हम उनकी इताअत करें। असल में जो हदीस का पैगाम था कि एक बार किसी की बैत इताअत हो गई है तो अब उसके खिलाफ किसी और को खलीफा नहीं बना सकती। तो ये शख्स ये कहना चाहता है कि अगर जिससे हमने बैत की है यानी मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर वो इस तरह का हुक्म देते हैं तो भी गुंजाइश नहीं है कि किसी और को लाने की कोशिश की जाए। ये शख्स असल में ये सवाल उठाना चाहता है कि क्या ये हदीस मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भी फिट होगी कि हम उनकी बैत कर चुके हैं तो अब उनकी बैत से नहीं निकल सकते, किसी और को खलीफा नहीं बना सकते, क्योंकि ये तो भाई माल खाने का हुक्म दे रहे हैं और कत्ल का हुक्म दे रहे हैं। क्या ऐसी सूरत में भी हम इनके खिलाफ किसी और को खलीफा नहीं बना सकते? याद रहे कि कूफियों की ये खसलत नोट की गई है और कई ऐसी रवायात हैं कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कूफी ये प्लान कर रहे थे। मुआविया रज़ी अल्लाह के खलीफा बनने के बाद, सुलह हसन के बाद भी ये प्लानिंग कर रहे थे कि किसी और को खलीफा बना दें। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास खुतूत भेज रहे थे, सही रवायत मौजूद है, मेरे पास वक्त नहीं है कि वो सारी रवायतें मैं आपके सामने अभी इसी दर्स में पेश करूं, लेकिन सही रवायत, कई ऐसी सही रवायत मौजूद हैं कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिख रहे थे और वो कभी इनके झांसे में नहीं आए और इनके मंसूबों पर उन्होंने पानी फेर दिया। तो ये जो अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बे काबा का जो सवाल है, ये सवाल उसी फिक्र की नुमाइंदगी कर रहा है। इसीलिए शख्स ने पहले तो ये कोशिश की कि ये जुमला हदीसी है या ऐसे भूल चूक हो रही है, इसलिए जाके पूछ रहा है कि वाकई आप नजर सानी करें, क्या वाकई ये फरमान रसूल है? जब उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि हाँ यही फरमान रसूल है, तो अब दूसरा रास्ता ये शख्स निकाल रहा है कि चलो ठीक है हदीस है, लेकिन क्या दूसरा कोई ऑप्शन है, दूसरी कोई वजह ऐसी हो सकती है जिसको बुनियाद बनाकर हम खलीफा की इताअत से हाथ खींच लें और किसी और को खलीफा बनाने की कोशिश करें? तो बुनियाद क्या पेश कर रहे हैं? कह रहे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो एक दूसरे का कत्ल करने का हुक्म दे रहे हैं, माल खाने का हुक्म दे रहे हैं। मतलब क्या है कि इनके इस ऑर्डर के बावजूद भी हम इनको खलीफा मान के बैठे, हम किसी और को खिलाफत के लिए खड़ा ना करें। तो इस सवाल पर अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चौंक पड़े। बाद रात में है कि सर पे ऐसे हाथ रख लिया कि कैसे कैसे लोग हैं, मतलब क्या इनके जहन में चल रहा है। सब पूरा भाग गए, समझ गए कि इन कूफियों के जहन में क्या चल रहा है। लेकिन ये सहाबी बहुत ही अमन पसंद थे और लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करने वाले थे, सहाबे कराम के इख्तलाफ में अपने आप को दूर रखने वाले थे। तो इन्होंने बहुत ही प्यारा और उसूली जवाब दिया। क्या कहा? कहा कि अतीहु फी ताअतिल्लाह वासिही फी मासियतिल्लाह। कहा कि अगर वो अल्लाह की इताअत का हुक्म दे तो उनकी बात मानो, और अगर मासियत की बात करें तो उनकी बात ना मानो। ये उसूली बात है। ये तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जब खुतबा पेश किए थे पहला खिलाफत का, तो उस टाइम उन्होंने भी कहा था कि मैं अल्लाह की इताअत करूँगा, मेरी बात मानना, और अल्लाह की मासियत वाली कोई बात करूँगा तो मेरी बात मत मानना। ये उसूली बात थी। ये कह के उसे खामोश किया, यानी उसे ये सिखाया कि अगर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तुम्हें मासियत का हुक्म दे रहे हैं तो उसमें इताअत मत करो। यानी इशारा ये था कि अगर वो कोई गलत काम का हुक्म दे रहे हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसमें इताअत ना करो, लेकिन तुम ये कदम नहीं उठा सकते कि दूसरे आदमी को लाके खड़ा करो, किसी और को खलीफा बनाओ, ये कदम नहीं उठा सकते। ये इशारा उन्होंने दे दिया। यानी हर हाल में खलीफा की इताअत तुम पर लाजिम है, तुम्हें मुआविया रज़ी की इताअत करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जुमला भी इस बात की दलील है कि ये जो मुकालमा हो रहा है अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बे काबा और अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बीच में, ये मुकालमा उस वक्त का है जब मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बन चुके। इसीलिए तो इस शख्स ने कहा कि वो हमें ये हुक्म देते हैं। भाई कूफी को मुआविया कब हुक्म दे सकते हैं? खलीफा बनने के बाद भी। और लास्ट में भी सहाबी क्या करें? उनकी इताअत करो। तो इताअत का हुक्म देना हदीस के आखिर में, ये भी इस बात की दलील है कि ये मुकालमा उस टाइम का है जब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बन चुके थे। और ये जो शख्स है अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बे काबा, ये कूफी शख्स है। और कूफियों में बहुत से लोग ऐसे थे जिनके जहन में ये प्लान चल रहा था कि गरचे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर उम्मत ने इत्तेफाक कर लिया, लेकिन फिर भी जैसे ही कोई रास्ता मिलेगा हम किसी और को खलीफा के लिए खड़ा कर देंगे। चुनांचे इस कोशिश के लिए वो लोग हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिख रहे थे। तो इसी तरह के अफकार का शिकार ये शख्स भी लगता है। इस शख्स के जहन में भी यही कूफी फिक्र थी कि गरचे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत पर इत्तेफाक हो चुका है, लेकिन जो ही मौका मिलेगा किसी और को खड़ा कर दिया जाएगा।
لیکن جب حدیث سنا کہ نہیں اس کی تو گنجائش ہی نہیں، تو گردن مار دو، چونک گیا، نزدیک جا کے پوچھتا ہے کہ واقعی حدیث ہے۔ جب وہ کنفرم کرتے ہیں کہ حدیث ہے تو دوسرا راستہ ڈھونڈتا ہے شخص، اور بہانے بناتا ہے کہ نہیں وہ قتل کا حکم دیتے ہیں، مال لینے کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی کیا یہ چیزیں وجہ بن سکتی ہیں کہ ان کی اطاعت سے ہٹ جائیں؟ تو صحابی نے اشارہ دے دیا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، طاعت کے کاموں میں ان کی اطاعت کرو، اور اگر معصیت کا کوئی حکم دے رہے تو بات مت مانو، بس۔ دوسری بات یہ کہ اس روایت میں صحابی رسول عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے ساتھ جس شخص کا مکالمہ ہوا ہے وہ ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ۔ یہ شخص ہے کون؟ اصل میں صحیح مسلم جو حدیث کی کتاب ہے اس کے حوالے سے کچھ لوگ اس روایت کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ سننے والے کو کیا لگتا ہے کہ اس شخص نے جو کچھ کہا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کوئی فرمان رسول ہے، یعنی اس انداز سے اور اس لب و لہجے میں بات کرتے ہیں کہ سننے والے کو کیا فیل ہوتا ہے کہ یہ اس روایت میں جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ وہ مال کھانے کا حکم دیتے ہیں، آپس میں قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، یہ کوئی فرمان رسول ہے۔ سننے والے کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی مرفوع حدیث ہے، حالانکہ مرفوع تو دور کی بات ہے، یہ موقوف حدیث بھی نہیں ہے۔ یعنی موقوف کیا؟ صحابی کا قول، یہ صحابی کا قول بھی نہیں ہے، یہ صحابی کا بھی فرمان نہیں ہے۔ یہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کی بات ہے جو ایک کوفی تابعی ہے، اور یہ ایسا کوفی ہے جس کی سیرت، جس کا اخلاق، جس کا کردار نامعلوم ہے۔ وہ امام اجلی رحمہ اللہ نے اس کو ثقہ کہا ہے، اور صحیح مسلم میں اس کی روایت آ گئی ہے، اس بنیاد پر یہ حسن درجے کا راوی ہے، بس اس کے حالات زندگی کا کچھ حتا پتہ نہیں کہ کون ہے، اور اس شخص نے اس روایت کے علاوہ، یہ جو روایت ہے اس کے علاوہ کوئی روایت بیان نہیں کی ہے۔ کتب احادیث میں اس کی کوئی اور روایت نہیں ملتی، ایک روایت لوگ پیش کرتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے، صرف اور صرف یہی روایت پوری زندگی میں اس نے بیان کی ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے کے علاوہ اس کی زندگی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے، حتیٰ کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں اس کا تذکرہ تک نہیں کیا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اتنا مواد ہے ہی نہیں کہ سیر و اعلام النبلاء میں اس کو جگہ دی جا سکے۔ حالانکہ اس میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے یزید بن معاویہ اور بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اس بندے کا اس کتاب میں ذکر نہیں ہو سکا کیونکہ قابل ذکر کوئی بات ریکارڈ میں ہے ہی نہیں۔ بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کاشف میں اس کو الثقہ کہا ہے، الثقہ، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں اس کو ثقہ کہا ہے، تو تحریر التقریب کے مؤلفین نے اس پہ نقد کر دیا ہے، کہا بل صدوق حسن الحدیث، کہ نہیں ثقہ کا نہیں ہے، اس کو بہت آپ حسن الحدیث مان لو، بس اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بس یہ دو ہی بات ملتی ہے، ایک یہ کہ صحیح مسلم میں اس کی روایت آ گئی ہے، دوسری کہ امام اجلی رحمہ اللہ نے اس کو ثقہ کوفی کہا ہے، بس اس کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ یہ اس شخص کا مقام ہے، یہ کوئی صحابی نہیں ہے، اور نہ کوئی بزرگ عالم علامہ تابعی ہے، نہ اس کو کوئی خدمات ہے، کچھ نہیں پتہ اس کے بارے میں، سیر و علام تک میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اچھا، کسی کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ صحیح مسلم میں ہے، پھر اس کی حیثیت کیوں نہیں؟ بھائی صحیح مسلم میں ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جس شخص کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ بات اس شخص نے کہی ہے، یعنی جس بندے کی طرف اس قول کی نسبت ہے اس بندے نے واقعی یہ بات کہی ہے، لیکن اس بندے کی بات بھی صحیح ہو، یہ صحیح مسلم میں ہونے سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات آمنا صدقنا رسول ہے، تو ان کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، لیکن کسی اور کی بات، کسی اور شخص کی کوئی بات بخاری میں مسلم میں نقل ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بات بھی صحیح ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے فتاوی موجود ہے بخاری مسلم میں صحابہ کرام کے، دوسرے صحابہ کو اس سے اختلاف ہے، حالانکہ ان اہل علم سے فتاوی ثابت ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحیح مسلم میں اس مجہول السیرہ شخص کا یہ بیان اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ ٹھیک ہے یہ ایک مجہول السیرہ کوفی ہے، لیکن اس شخص نے ایک صحابی کے سامنے ایک بات کہی ہے اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات پر کوئی نقد نہیں کیا ہے، تو اس سے اس کی بات کی کوئی اہمیت ثابت ہو جائے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم میں ہی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4577 دارالسلام کی ترقیم کے مطابق، اور حدیث نمبر 1757 یہ فؤاد عبد الباقی کی ترکیم کے حساب سے، اس میں یہ ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کیے، کاذب، عاصم، غادر، خائن، یہ بہت ہی شدید الفاظ ہیں جو صحابی، جو اہل بیت ہیں، صحابی ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہ سخت الفاظ استعمال کیے۔ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ آپ بخاری مسلم پوری پڑھ لیجئے، بلکہ پوری کتب ستہ پڑھ لیجئے، کسی بھی صحابی کے تعلق سے کسی دوسرے صحابی نے اتنے سخت الفاظ کبھی استعمال نہیں کیے۔ اور آپ جا کے روایت میں دیکھیں کہ جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ استعمال کیے تو سامنے جو صحابہ کرام تھے ان میں سے کسی نے بھی اس پر کوئی نقد نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے دونوں میں، اس بنیاد پر یہ لہجہ سخت ہو رہا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب سامنے والا یہ فیل کر لے کہ اس بندے کے اندر جو سخت کلامی ہے اس کی وجہ اختلاف ہے،
تو اس پہ رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ معاملہ بگڑنے کے بجائے سلجھے۔ تو ایسے ہی یہ شخص چونکہ کوفی ہے اور کوفہ والے اکثر شیعہ ہوتے ہیں، وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیاسی حریف ہوتے ہیں، اور صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ ساری نزاکت سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے کوئی آرگو نہیں کیا اور ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر دیا، اس کو شانت کر دیا۔ بہرحال دوسری بات ہم نے آپ کے سامنے یہ واضح کی کہ یہ شخص عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، اس کا جو یہ کلام ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، یہ کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے، نہ کسی صحابی کا فرمان ہے، بلکہ یہ ایک کوفی شخص کا قول ہے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہے۔ اس کا یہ لہجہ، اس کا یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حریف ہے۔ اس لیے ایسا شخص اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات کہے تو اس کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات کہی ہے، جو لب و لہجہ اختیار کیا ہے، اس لب و لہجے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات پورے جماعت صحابہ میں سے، پورے جماعت تابعین میں سے کسی نے بھی نہیں کی۔ لہذا ایسے شخص کی بات کا، اس کے لب و لہجے کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی شمار ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ جس طرح مسلم کی روایت میں ایک کوفی شخص نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس طرح کی بات کر دی، اسی طرح کی بات صحیح بخاری کی روایت میں ایک اور تابعی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کر دی ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جنہوں نے اس طرح کی بات کی ہے وہ کوئی عام تابعی بھی نہیں، بلکہ یہ تو مشہور تابعی، معروف تابعی ہے اور اہل علم میں سے، حتیٰ کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے الکاشف میں ان کو الامام کہا ہے، امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو ثقۃ ثبت کہا ہے۔ وہ حدیث کے بہت بڑے راوی ہیں، بلکہ کتب ستہ میں، بخاری، مسلم، سنن اربع، سب میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔ بہت بڑے ثقہ امام ہیں، قاری ہیں، اہل علم میں سے۔ کون ہے وہ؟ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ، معروف اہل علم میں سے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں ان کا ترجمہ بھی لکھا ہے، کیونکہ ان کے حالات معلوم ہیں۔ تو یہ ایک معروف و مشہور اور صاحب علم شخص ہیں ابو عبد الرحمن السلمی۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6939۔ ابو عبد الرحمن سلمی حبان بن عطیہ سے کہتے ہیں۔ حبان بن عطیہ کون ہے؟ ان کو علوی کہا گیا ہے، یعنی یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان بن عفان پر فوقیت دیتے تھے، یعنی ان پر یہ افضل قرار دیتے تھے۔ اور ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ سے افضل مانتے تھے، جیسا کہ اہل سنت کا اعتقاد ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ تو یہ ابو عبد الرحمن السلمی جن کو اہل علم نے عثمانی لکھا ہے، اور حبان بن عطیہ جن کو علوی لکھا گیا ہے، ان سے کہتے ہیں لقد علمت ما الذی جرأ صاحبک علی الدماء یعنی علی، کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے ساتھی یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون خرابے پر کس چیز نے جری بنا دیا ہے۔ ذرا دیکھیں، وہ مسلم کی روایت دیکھیے، ایک نامعلوم کوفی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ آپس میں قتل کرنے کا حکم دیتے، مال کھانے کا حکم دیتے۔ آپ دیکھیں اسی طرح کی بات ابو عبد الرحمن السلمی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ کس چیز نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون خرابے پر جری بنا دیا ہے۔ یہاں خون خرابے سے کیا مراد ہے؟ وہی جو آپسی جنگیں ہوئی ہیں، آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے، اور ان حالات میں خون خرابے بھی ہوتا تھا اور جس کا خون کیا جاتا تھا اس کا مال بھی لیا جاتا تھا، یعنی یہاں بھی یہ دونوں چیزیں، خون خرابہ اور مال لینا۔ بلکہ ابھی میں آگے حاکم کی روایت پیش کروں گا جس میں پوری صراحت موجود ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا لشکر بھی سامنے والوں کا قتل کرتا تھا اور ان کا مال لے لیتا تھا۔ یہ روایت ابھی آگے آ رہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ مسلم کی روایت میں ایک کوفی نے جو بات معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق کہی ہے، وہی بات صحیح بخاری کی روایت میں ابو عبد الرحمن السلمی جو معروف تابعی بھی ہیں، اہل علم میں سے امام ہیں، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی وہی بات کہہ دی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ ہم دونوں میں سے کوئی لہجہ پسند نہیں کرتے، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو اس کوفی نے کہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو لب و لہجہ ابو عبد الرحمن السلمی کا ہے وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، ہم اس کو بھی درست نہیں کہتے۔ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہاں ذکر کرنے کا مقصد سمجھانا ہے کہ بھئی اگر آپ کو صحیح مسلم میں ایک روایت مل گئی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کسی نے اس طرح کی بات کہی دی، تو صحیح بخاری کھول کے دیکھو نا کہ کسی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی وہی بات کہی ہے،
تو کیا معاذاللہ یہاں بھی اس طرح کی بدگمانیاں پھیلائیں گے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پھیلاتے؟ نہیں، انصاف کا تقاضا یہ کہ دونوں صحابی کا دفاع کیا جائے اور دونوں کے تعلق سے جو اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں اس کو نازیبہ کلمات کہہ کے اس کو رد کر دیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد وہ لمبی روایت پیش کرتے ہیں، وہ واقعہ کہ ایک بدری صحابی نے جاسوسی کر دی تھی اور ایک خط لکھ کے مکہ والوں کو آگاہ کر دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے اور آپ کچھ صحابہ کو بھیجتے ہیں جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، پھر اس عورت سے خط لے کر آتے ہیں اور جب خط کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بدری صحابہ کی طرف سے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پر موجود ہوتے ہیں، فوراً کہتے ہیں دعنی فلیضرب عنقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولیس من اہل بدر، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بدری صحابی ہیں؟ وما یدریک، تمہیں کیا پتہ لعل اللہ اطلع علیہم، کہ اللہ رب العالمین ان کے مستقبل کے گناہوں کے بارے میں بھی آگاہ تھا اور کہا اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو، فقد اوجبت لکم الجنہ، میں نے تم پر جنت واجب کر دی ہے۔ یعنی بدری صحابہ کے پچھلے گناہ تو معاف ہیں، فیوچر میں آئندہ جو کریں گے وہ بھی معاف ہے، وہ جنتی ہیں۔ یہی روایت صحیح بخاری میں دوسری جگہ بھی ہے، حدیث نمبر 3081، وہاں پہ ابو عبد الرحمن سلمی یہ پورا واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں فَهَذَا الَّذِي جَرَّأَهُ، یہ جو بدری صحابہ کے لیے جو بشارت ہے نا کہ ماضی تو ماضی، فیوچر کے گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو اسی چیز نے آپ کے ساتھی یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون خرابے پہ جری بنا دیا ہے۔ یہ لہجہ یقیناً مناسب نہیں ہے، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے خون خرابہ کرایا، ان کا وہ اجتہاد تھا، ہم سارے صحابہ کے بارے میں خیر کے کلمات ہی کہتے ہیں۔ یہاں مقصد یہ بتانا ہے کہ اگر آپ روایات کی دنیا میں جاؤ گے تو دونوں صحابہ کے تعلق سے اس طرح کے تبصرے مل جائیں گے، اس لیے کسی ایک صحابی کے تعلق سے تبصرے کو لے کر صحابی پہ طعن و تشنیع کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، چوتھی بات اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کوفی کا تبصرہ ہے اور اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ابو عبد الرحمن السلمی کا تبصرہ ہے۔ اچھا، ان کو بھی اہل علم نے کوفی لکھا ہے اور بعض نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جنگ صفین میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ابو عبد الرحمن السلمی، لیکن بعد میں یہ عثمانی ہو گئے اور عثمان رضی اللہ عنہ کی حمایت کرنا، ان کا دفاع کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ بہرحال ان دونوں صحابہ کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں خون خرابے کے تعلق سے، قتل کرنے کے تعلق سے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کس سیاق میں کہی گئی ہے؟ بعض لوگ اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے صحابی نے یہ کہا کہ جاؤ کسی کو بھی قتل کر دو، کسی کا بھی خون بہا دو، کسی کا بھی مال لوٹ لو۔ نہیں، ان روایات میں چاہے وہ مسلم کی روایت میں عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کا معاملہ ہو یا صحیح بخاری کی روایت میں ابو عبد الرحمن السلمی کا بیان ہو، ان دونوں روایات میں جس خون خرابے کی طرف اشارہ کیا گیا اس سے مراد جو آپس میں جنگیں ہوئی تھیں، جنگ جمل، جنگ صفین، ان جنگوں میں جو ایک دوسرے کا قتل ہوا تھا، ایک دوسرے کا مال لیا گیا تھا، وہ مراد ہے۔ ان جنگوں سے باہر حالت امن میں کسی کا خون کر دینا، کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کے جائیداد ڈیمیج کر دینا، یہ مراد نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ یہ صرف جنگوں سے متعلق ہے، کیونکہ جنگوں میں یہ ہوتا تھا جو شخص غالب آتا تھا مغلوب کو قتل کر دیتا تھا اور قتل کرنے کے بعد اس کے پاس جو تلوار ہوتی تھی، زرے ہوتی تھی، جو ساز و سامان ہوتا تھا، اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتا تھا، اس پہ قبضہ کر لیتا تھا، اور یہ دونوں طرف ہوتا تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر والے بھی ایسا کرتے تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر والے بھی ایسا کرتے تھے۔ تو عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے جو بات معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہی ہے، وہی بات علی رضی اللہ عنہ کا لشکر بھی کرتا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک واضح روایت المستدرک للحاکم سے دیکھیں آپ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 353 اور حدیث نمبر 3348، اس میں یہ ذکر ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاء ابن لطلحہ، طلحہ رضی اللہ عنہ کا لڑکا آتا ہے۔ وہ طلحہ جو جنگ جمل میں شہید ہو گئے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جنتی صحابی تھے، ان کی شہادت کے بعد ان کا بیٹا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وَقَدْ قَتَلْتَ أَبِي وَأَخَذْتَ مَالِي، کہ آپ نے میرے باپ کو قتل کیا ہے اور میرا مال لے لیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو الزام عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا، وہی الزام شہید طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی کے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھ رہے ہیں۔ صاف کہہ رہے ہیں قد قتلت ابی واخذت مالی، آپ نے میرے ابو کو قتل کر دیا اور میرا مال لے لیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کہا کہ اما مالک فهو ذا معزول فی بیت المال،
کہ بھی تمہارے ابا کا جو مال لیا گیا ہے وہ بیت المال میں رکھا ہوا ہے، جاؤ لے لو۔ مال جو لیا گیا تھا اس کو واپس کر دیا، اور جو جان گئی تو کہا کہ انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالی ہم سب کو اکٹھا کرے گا۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ جنگ میں ایسے ہی ہوتا تھا، یعنی جو قتل ہوتا تھا، قتل کرنے کے بعد ایسا نہیں اس کی تلوار اس کا مال سب چھوڑ دیے، اس کو جان سے مار بھی دیتے تھے اور اس کا ساز و سامان لے لیتے تھے، اور یہ دونوں طرف سے ہوتا تھا۔ اس کو میں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اپنی ایک دوسری ویڈیو میں بیان کیا ہے جس کا عنوان ہے شہید کربلا یزید اور قصاص۔ شہید کربلا یزید اور قصاص، اس ویڈیو کو آپ مکمل سنیں تو اس میں یہ سارے حوالے آپ کو مل جائیں گے کہ اس وقت کے صحابہ اور تابعین اور فقہا نے یہ اصول بنایا تھا کہ جنگوں میں جو آپس میں خون خرابہ ہوتا ہے یا مال لیا جاتا ہے، جنگ ختم ہونے کے بعد وہ سارا معاملہ ختم ہے، اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی ہے، نہ قصاص کی بات ہوگی اور نہ مال کی بات ہوگی، الا یہ کہ اگر مال صحیح کنڈیشن میں کہیں رکھا ہوا ہے اور اس کا مالک سامنے آ گیا تو اس کو اٹھا کے دے دیں گے، جیسے علی رضی اللہ عنہ نے دے دیا تھا۔ لیکن اگر مال نہیں ہے، ادھر ادھر ہو گیا، ڈیمیج ہو گیا، تو پھر اس کا کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان جنگوں میں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے وہ طلحہ رضی اللہ عنہ ہوں، چاہے وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، کسی کے تعلق سے قصاص وغیرہ کی کوئی بات نہ کسی نے اٹھائی ہے، نہ ایسی کوئی بات کہی، کیونکہ اس زمانے کا یہی دستور اور اصول تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ صحیح مسلم کی روایت میں جو عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے کہا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ آپس میں قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، مال لینے کا حکم دیتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد جمل اور صفین کی لڑائی ہے، وہاں پہ آپس میں خون ہوتا ہے اور آپس میں مال لیا جاتا ہے۔ یہ جنگ سے باہر عام حالات میں، حالت امن میں قتل کرنے کا حکم یا مال لینے کا حکم، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزام نہیں ہے، بلکہ یہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کا بھی یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ شخص حالت امن کی بات نہیں کر رہا ہے کہ حالت امن میں معاذ اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا حکم دیتے، اس کی مراد بھی یہی ہے کہ وہ جنگوں کے تناظر میں بات کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی، بات بڑھایا نہیں اور آخر میں ایک اصولی بات کہہ کے معاملہ ختم کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں، پانچویں بات یہ کہ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اہل علم نے، حدیث کے شارحین نے صحیح مسلم کی اس روایت کے تعلق سے کیا کہا۔ بہت سارے اہل علم نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو اس شخص نے، کوفی نے جو بات کہی، اس بات کا تعلق جنگ صفین، جنگ جمل سے، نہ کہ عام حالات سے ہے، اور اس میں تو دونوں فریق برابر ہیں، یعنی جو بات منسوب کی جا رہی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، وہی بات ان کے مقابل جو گروہ ہے اس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، دونوں کے اندر وہ چیزیں مشترک ہیں۔ اس لیے اس کا حوالہ اس انداز سے دینا کہ سننے والے کے ذہن میں کوئی اور مفہوم پیدا ہو جائے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اسی لیے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کے اس طرز عمل کی بہت سارے اہل علم نے مذمت کی کہ ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ چنانچہ امام قرطبی رحمہ اللہ المفہم جلد 4 صفحہ 53 پر لکھتے ہیں، وما ذکرہ عبد الرحمن ان معاویہ اغیاء فی الکلام علی حسب ظنہ و تاویلہ، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو عبد الرحمن نے ذکر کیا ہے یہ مبالغہ ہے، یہ زیادتی ہے، اپنی سمجھ کے حساب سے کہا ہے، لیکن جو لب و لہجہ اختیار کیا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور کہا کہ وَإِلَّا فَمُعَاوِيَةَ رضی اللہ عنہ لم يعرف من حالہ ولا من سیرتہ شیء مما قالہ له، ورنہ بظاہر جو مفہوم سامنے آ رہا ہے اس طرح کی کوئی بات معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہمیں کبھی نہیں ملتی، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، کسی اور نے ان سے ایسی کوئی بات نقل نہیں کی ہے۔ تو یہ اہل علم کی تشریح ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، چھٹی اور آخری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں خون خرابہ کرنے والی جو جماعت تھی وہ اصل میں خوارج کی جماعت تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو چیزیں خوارج میں پائی جاتی تھیں اس کو معاذ اللہ صحابہ سے منسوب کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ خوارج کی صفت تھی، کسی کو پکڑ کے مار دیتے تھے۔ چنانچہ المعجم الکبیر لطبرانی کی روایت ہے، روایت نمبر 3629، اس میں ایک روایت ہے کہ حمید بن ہلال نے اپنے ایک ساتھی سے نقل کیا جو ان کے ساتھ مسجد میں رہتا، اٹھتا بیٹھتا تھا، اس کا نام نہیں لیا کیونکہ خوارج کا ڈر تھا کہ کہیں اس کو قتل نہ کر دیں، لیکن جس انداز سے انہوں نے روایت بیان کیا ہے ان کی نظر میں وہ قابل اطمینان ہے، وہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے۔ وہ پہلے خارجیوں کے ساتھ تھا، لیکن ان کی جب یہ کرتوت دیکھی، خون خرابہ دیکھا تو ان کی ٹیم سے نکل گیا، اس نے یہ ان کی کہانی بتائی، تو اس نے اپنی آنکھوں دیکھا ایک واقعہ بیان کیا کہ خوارج نے صحابی رسول خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو راستے میں پکڑا، یعنی کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے، ایسے عام حالت ہے، امن کی حالت ہے، بیٹے کو پکڑا اور کہا کہ تم صحابی کے بیٹے ہو؟ تو کہا کہ ہمیں کوئی حدیث سنا دو جو تمہارے ابا نے تم کو سنایا ہو۔ تو یہ جو ابن خباب تھے صحابی کے بیٹے، یہ بھی امن پسند تھے اور یہ لڑائیوں میں کسی کا ساتھ نہیں دیتے تھے اور الگ ہو کر رہتے تھے،
اور جب ان کو دیکھا کہ خوارج ان سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے وہ حدیث بیان کر دی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور میں یعنی آپسی لڑائی میں الگ تھلگ رہنے کا حکم دیا تھا، اور کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ وذکر فتنۃ، اور آپ فتنے کا یعنی آپسی جنگوں کا ذکر کیا، اور کہا القائد فیہا خیر من القائم، کہ جب ایسے فتنے ہوں گے تو جو بیٹھنے والا ہوگا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور جو کھڑا ہوا شخص ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو چلنے والا شخص ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور کہا کہ اگر وہ دور تم کو ملے، تم کو کوئی مارے تو قتل ہو جانا، لیکن کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، یعنی تلوار نہیں اٹھانا، ہتھیار نہیں اٹھانا۔ تو جب صحابی کے بیٹے نے یہ حدیث سنائی تو لوگوں نے کیا کیا؟ روایت کے الفاظ ہیں فَقَرَّبُوهُ إِلَى شَتِّ النَّهْرِ، انہوں نے نہر کے کنارے لٹایا، فَذَبَحُوهُ، اور ذبح کر دیا، صحابی کے بیٹے کو ذبح کر دیا، صرف ذبح نہیں کیا بلکہ فَأَخَذُوا أُمَّ وَلَدِهِ فَقَتَلُوهَا، ان کی بیوی بھی ساتھ میں تھی، وہ بھی حاملہ تھی، پیٹ سے تھی، اس کی بیوی کو بھی، صحابی کی بیوی کو بھی ان لوگوں نے قتل کر ڈالا۔ وَكَانَتْ حُبْلًا، روایت میں ہے کہ وہ حاملہ تھی، کہتے ہیں فَبَقَرُوا بَطْنَهَا، ان ظالموں نے پیٹ پھاڑ دیا، شوہر کو مارا اور پھر بیوی کو قتل کیا اور پیٹ پھاڑ کے بچے کو بھی مار دیا۔ تو اتنا بھیانک خون خرابہ یہ کون کر رہے ہیں؟ خوارج کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی وجہ سے جنگ نہروان برپا ہوئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ایک صحابی کے بیٹے کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے تو انہوں نے باقاعدہ ان سے قصاص کا مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کرو۔ ان لوگوں نے حوالے نہیں کیا تو پوری جنگ چھڑ گئی۔ تو جنگ نہروان کی بنیادی بیس یہی ہے کہ ان لوگوں نے خون خرابہ کیا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1066، یہ ترقیم عبدالواقی۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ خوارج سے قتال کرنے کے لیے چلو تو وہ ایک تقریر کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں کہ خوارج سے قتال کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن سے ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرُكُونَ هَؤُلَاءِ، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ، کہ تم لوگ معاویہ اور اہل شام سے لڑنے کے لیے تیار رہتے ہو۔ کہا ہے کہ جب معاویہ سے لڑنا ہوتا ہے، اہل شام سے لڑنا ہوتا ہے تو تم لوگ بڑے بہادر ہوتے ہو، تیار رہتے ہو۔ وَتَتْرُكُونَ هَؤُلَاءِ، اور ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ جب معاویہ کا نام لیا، اہل شام کا نام لیا تو ان کا یہ وصف نہیں بتایا کہ وہ خون خرابہ کرتے ہیں، کہا تَتْرُكُونَ هَؤُلَاءِ، اور ان کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ اب ان کی کیا خصلت بیان کی، اب ان کے کرتوت کیا بیان کیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں يَخْلُفُونَكُمْ فِي ذَرَارِئِكُمْ۔ کیا مطلب اس کا؟ صحیح مسلم کی ایک شرح ہے الکوکب الوحاج، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 281، اس میں ہے اے فی نسائکم واطفالکم باراقۃ الدماء، کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ تمہارے بال بچوں کا خون بہانے والے ہیں۔ آگے کہا واموالکم، اور تمہارا مال بھی لوٹنے والے ہیں۔ چنانچہ اسی شرح میں ہے وفی اموالکم بنہبیہ، یعنی تمہارے اموال کو بھی لوٹنے والے ہیں۔ ایسے ایک اور شرح ہے صحیح مسلم کی جسے محمد بن علی بن آدم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 277 پہ، کہتے ہیں فَقَتَلُوا الرِّجَالَ وَأَخَذُوا الْأَمْوَالَ، قَتَلُوا الرِّجَالَ وَأَخَذُوا الْأَمْوَالَ، یہ خوارج وہ ہیں جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، یہ ہے اصل قاتل جو کہیں بھی کسی کو پکڑ کے مار دیتے ہیں، کہیں بھی کسی کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ تو کہا کہ ان کو تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے بال بچوں کے خون کے پیاسے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں، تمہارا مال لوٹ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں واللہ انی لارجو ان یکونوا هؤلاء القوم، کہتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ جن خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ یہی لوگ ہیں۔ کہا فإنهم قد سفكوا الدم الحرام، یہ بہت ہی واضح طور پر علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اپنے الفاظ، کہتے ہیں فإنهم قد سفكوا الدم الحرام، انہوں نے حرام خون بہایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون خرابہ کرنے والا کس کو بتا رہے ہیں؟ خوارج کو۔ اور کہہ رہے ہیں وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ، صرف لوگوں کو جان سے نہیں مارا، ان کے مال نہیں لوٹے ہیں، بلکہ یہ جو جانور ہیں ان کو بھی لوٹ لیا، یہ جو چراگاہ ہیں ان کو بھی تہس نہس کر دیا۔ کہتے ہیں فَسِيرُوا عَلَىٰ اسْمِ اللَّهِ، تو اللہ کا نام لے کر ان سے قتال کے لیے بڑھو۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں کہ اس زمانے میں یہ خوارج کی علامت تھی، یہ ان کے کرتوت تھے کہ وہ خون خرابہ کرتے تھے اور مال لوٹتے تھے۔ ان کے تعلق سے یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ خود امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے، روایت صحیح مسلم کی ہے۔ آپ سوچیں صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے ہیں کہ یہ خوارج لوگوں کا خون کر رہے ہیں اور لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور حیرت ہے کہ کچھ لوگ یہ بات ایک نامعلوم السیرہ شخص کے حوالے سے
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ شخص جس سیاق میں بات کر رہا ہے وہ جنگ جمل جنگ صفین کا سیاق ہے، اور اس حوالے سے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ ہے، ان کے بارے میں بھی دوسرے شخص نے وہ بات کہہ رکھی ہے۔ وہ باتیں جنگ کی ہیں، الگ ہیں، وہ عام خون خرابے کی باتیں نہیں ہیں۔ عام خون خرابے والی عادت تو خوارج کی تھی، جس کی شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے پوری حقیقت صحیح مسلم کی اس روایت کے حوالے سے، جسے پیش کر کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے تھے، معاذ اللہ ان کا مال لوٹنے کا حکم دیتے تھے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ پوری تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔